नाज़रीन, यमन की जानिब से बड़ा हमला इसराइल के ऊपर कर दिया गया है। नॉन स्टॉप हमले यमन के जारी हैं। साथ ही ईरान ने कहा है कि अब की बार हम ऐसा हमला करने जा रहे हैं कि अब शेल्टर्स तक भी पहुंचने की इनको टाइम नहीं मिलेगा। नाज़रीन, जो इस वक्त रीजनल रेजिस्टेंस से जो बातें सामने आ रही हैं, जो हिजबुल्लाह से बात सामने आ रही है, जो ईरान की जानिब से बात सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जंग दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जब ईरान पर हमला होने जा रहा था, तो जिस तरह की स्टेटमेंट ईरान से जारी हो रही थी, इस वक्त भी वही हो रही है। और हिजबुल्लाह का जो मामला है वो बिल्कुल हमें बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है। आज हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने जो स्पीच की है वो बड़ी अहम है, बड़ी हार्श है और बड़ी दो टोक है। उन्होंने कहा है कि इजराइल पूरे लेबनान को शामिल करना चाहता है और हम किसी सूरत जब हथियार नहीं डालेंगे और हम एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। और आखिरी बंदा भी अगर बचेगा लेबनान में तो वो भी जंग जारी रखेगा। जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जंग जब दरवाजे पर खड़ी है और सबसे उसकी बड़ी सबूत यह है कि जो गजा में सूरत हाल है वो तो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो हम एक बड़ी जंग की तरफ इस तरह से जा रहे हैं कि खदशा यह है कि हम चंद दिनों में इस बड़ी जंग के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, निजात की जो लड़ाई है ना वो होने जा रही है। ये निजात की लड़ाई, यानी जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने बातें की हैं, उन्होंने कहा कि पूरे लेबनान को वो एनेक्स करने का इरादा रखते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को वो अपने काबू में करने का इरादा रखते हैं। तो ये अब इस रीजन के जो कौमें हैं उनकी ये निजात की लड़ाई है, ठीक है ना। और उसको लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। और यूएई ने इजरायली एम्बेसडर को एक्सपेल किया है। यूएई ने इजरायली एम्बेसडर को एक्सपेल किया है और क्यों किया है उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त क्या है, यानी इतने क्राइम्स जेनोसाइड इजराइल गजा में कर चुका है और होती चली जा रही है और अभी तक रुक नहीं रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या सीज फायर हो जाएगा? क्या जो है वो ऐसा मिडिल ईस्ट बनने जा रहा है, इधर फलस्तीनी रियासत है, इधर इजरायली है, इधर मिडिल ईस्ट है, और यानी कि एक पुरअमन खिता जब बन चुका है, ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। क्या ये है, या फिर ये है कि हम एक बड़ी जंगों की तरफ जो है वो जा रहे हैं? तो इसका जवाब जो है वो बड़ा सिंपल है। वो जवाब यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल ने अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट और हेजिमोनिक पॉलिसीज हैं, क्या वो तर्क करने का इरादा कर लिया? क्या वो अब अबंडन करने का इरादा कर लिया है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इजराइल और अमेरिका तो बल्कि ज्यादा ताकत के साथ जो है, ज्यादा वायलेंस करते हुए वो अपनी जो हेजमनी है और अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बुनियादी जो जंगें हैं जो अब इससे पहले छिड़ी हैं, बहुत सारी जंगें हमने मिडिल ईस्ट में देखी हैं, वो उसके पीछे बुनियादी पॉलिसी ही ये है, हेजमनी और एक्सपेंशनिस्ट। जहां पर इजराइल के बॉर्डर्स 47 में थे, आज तो वहां पर नहीं है। और अभी इस 22 महीनों में भी उन्होंने अपने बॉर्डर्स एक्सपैंड करने की जो कोशिश की है। तो ये बुनियादी जवाब है। इसका एविडेंस है कि क्योंकि वो अपनी इस पॉलिसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और जहां पर दुनिया में जो कोई मुल्क ऐसी पॉलिसी बनाता है वहां पर जंगें होती है। और इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट अगर दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो वो इजराइल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट है। तो अमेरिका और इजराइल ने इसको अबंडन नहीं किया, और वायलेंस तो इजराइल की सरशस्त में शामिल है। वो वायलेंस करते चले जा रहे हैं। और आप नोट करें, इजराइल की जो सबसे बड़ी पावर है वो कहां पर लाया करती है, यानी उसके कई डायमेंशंस हैं, उनके जदीद जंगी हथियार, उनके टैंक्स, उनकी जदीद टेक्नोलॉजी, ये सब उनकी पावर के पहलू हैं। लेकिन सबसे बड़ी पावर उनकी क्या है? टैंकों को तो शिकस्त दी जा सकती है और दी है हमास ने। ईरान उनके जंगी हथियार गिराए हैं, और ईरान उनके एयर डिफेंस में उनकी एक बड़ी पावर है, लेकिन ईरान ने एयर डिफेंस को भी पेनिट्रेट कर लिया है। तो इजराइल की सबसे बड़ी पावर लाए कहां पर करती है? वो यहां लाया करती है कि इजराइल को जो इंप्यूनिटी हासिल है, जो इस्तेशना हासिल है कि इजराइल किसी भी मुल्क को बॉम्ब कर सकता है, इन्वेड कर सकता है, किसी भी मुल्क में घुसकर उनके सिविलियंस को मार सकता है, उनकी जमीन हथिया सकता है, वो जेनोसाइड कर सकता है, उसके बावजूद भी वो सेल्फ डिफेंस ही रहेगा। ये है इजराइल की सबसे बड़ी पावर। तो क्या इस तरीकाकार को, इस पैटर्न को उन्होंने छोड़ने का इरादा कर लिया? तो नहीं। तो इसलिए जहां पर गजा की सूरत हाल चली गई है और जो इजराइल की ये पॉलिसी है, हम बड़ी जंगों की तरफ अनफॉर्चुनेटली जा रहे हैं। और ये तब तक जारी रहेंगी जब तक ग्रेटर इजराइल नहीं बन जाता, और जब तक जो है वो या इजराइल कोलैप्स नहीं हो जाता। जहां तक ग्रेटर इजराइल का ताल्लुक है, देखिए इजराइल अपनी कभी भी हेजमनी यहां पर हासिल नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो वो माइनॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी में नहीं है, और माइनॉरिटी होते हुए उन्होंने एक बड़ा लंबा अरसा यहां पर रूल कर लिया है। दूसरी बात यह है कि वो एक के बाद एक फोर्स जो है वो आती चली जाएगी। इजराइल इस वक्त एग्जॉस्टेड है और आइसोलेटेड है, और हर गुजरते दिन के साथ दुनिया अपने दरवाजे इजराइल पर बंद करती चली जाएगी। और अमेरिका पर भी आप देखें ना, 4 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। तो प्रेशर होगा अमेरिका के ऊपर। अगली जो इंतजामिया आएगी, मिड टर्म इलेक्शंस हैं आगे पीछे, तो प्रेशर अमेरिका के ऊपर होगा। और वो जो लाइन है ना, बड़ी थिन होती चली जा रही है। इजराइल की जो सपोर्ट लाइन है बड़ी थिन, कमजोर होती चली जा रही है। तो यहां पर मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक फोर्स उठती रहेगी और वो इजराइल के साथ लड़ती रहेगी, ठीक है ना। अभी तो हमास खत्म नहीं हुई इजराइल से, अभी हिजबुल्लाह, यमन, ये सारे मौजूद हैं, ईरान मौजूद है। तो ये सारे तबाह हो भी जाएंगे तो यहां से नई फोर्सेस जन्म ले लेंगी। 100 साल तक तो ये रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सके। अब तो वैसे भी दुनिया बदल रही है और यूनिपोलर वर्ल्ड से बायपोलर वर्ल्ड बन रही है, और चाइना और रशिया
وہ یہاں پر موجود ہیں. تو یہ اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس لیے اپنے کولیپس کی طرف جائے گا, اور ہر سیٹلر کالونی گئی ہے, ہر سیٹلر کالونی گئی ہے, تو اسرائیل بھی اپنے کولیپس کی طرف جائے گا اپنی اس پالیسیز کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں اگر تو اسرائیل اپنی ایگزسٹینشل تھریٹ میں جا چکا ہے, اور جو گیلنٹ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو اس ریجن میں ہماری کوئی زندگیاں نہیں ہوں گی. تو اسرائیل اپنے آپ کو ایگزسٹینشل تھریٹ میں ڈال چکا ہے. آج وہ سیز فائر کریں گے تو جنگ تو وہ ہارے ہوئے ہیں, سیز فائر کرتے ہیں تو ساتھ فلسطین ریاست کے اوپر کام شروع ہو جائے گا, اور اسرائیل تو ہر محاذ کے اوپر ہارا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دنیا تو ویسے اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کر چکی ہے, کرتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے اس نے یہ بہت ہی مس کیلکولیشن کی ہے, اور اس کو وہ کور اپ کرنے کے لیے ایسکلیٹ کرتا چلا جاتا ہے. غزہ میں ناکامی ہوئی, لیبنان پر چڑھ دوڑا, لیبنان میں ناکامی ہوئی, ہوتیز کے اوپر چڑھ دوڑا, وہاں پر ناکامی ہوئی, ایران پر چڑھ دوڑا, وہاں پر ناکامی ہوئی, سیریا پر چڑھ دوڑا. تو یہ ناکامی ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ ایسکلیٹ سے ایسکلیٹ جو کرتا چلا جاتا ہے, اور اس کا آخری نتیجہ ایک علاقائی جنگ کی صورت میں نکلنے جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے جو غزہ میں صورتحال ہے, یہ صورتحال سب سے زیادہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کتنی بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ایڈ ورکرز کے اوپر اور ایڈ سیکرز کے اوپر حملے جاری ہیں. کوئی جو امداد وہاں پر داخل ہوئی ہے وہ ساری سمبولک تھی, اس کا آن گراؤنڈ کوئی اثر نہیں ہوا. پچھلے ویک سے رپورٹ ہے کہ ورسٹ سینیریو آف سٹارویشن وہاں پر شروع ہو چکا ہے, اس بات کو بھی ہفتہ گزر گیا. اسرائیلی میئرز ڈو نتھنگ ٹو اینڈ دا سٹارویشن ان غزہ. سٹارویشن کو ختم کرنے سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی انہوں نے حملہ کر کے 37 سٹاروڈ پیلسٹینین جو بھوکے تھے, فاقہ زدہ تھے, 37 پیلسٹینین کو شہید کر دیا ہے. 270 زخمی ہوئے ہیں صرف 2 گھنٹوں کے اندر, صرف 2 گھنٹوں کے اندر 270 زخمی ہیں, اور 37 جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور یہ سارے سٹاروڈ تھے, فاقہ زدہ تھے, پوری آبادی جو فاقہ زدہ ہے. یہ غزہ کی صورتحال ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کون سا امن اور کون سی, یعنی اسرائیل کی بنیادی جو انٹینشن ہے غزہ کو آکوپائی کرنے کی, گریٹر اسرائیل بنانے کی, ہیجمنی حاصل کرنے کی, وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اور نتنیاہو کا جو بنیادی گول ہے کہ ابھی یہ کنیسر جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر چلی جائے گی آج سے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پورے جو نیبرز ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. جارڈن بھی اس میں شامل ہے. سینائی کے بارے میں بھی سموترے یہ کہہ چکا ہے کہ ہم یہ سینائی جو ہے وہ لیں گے, اور لیبنان کے بارے میں بھی وہ مکمل ارادہ رکھتے ہیں اس کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ ضم کرنے کا. تو نتنیاہو یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکن ملٹری ہے وہ اس وقت اس کے کنٹرول میں ہے, اس کی لابی اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرتی ہے, اور جیسے چاہے جہاں چاہے وہ امریکن ملٹری کو انوالو کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہی رائٹ ٹائم ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا. تو بڑا مشکل ٹائم ہے, اور یہ نجات کی جنگ ہے جو سب نے بہرحال لڑنی ہے, یا پھر وہ سارے جو ہے وہ غلام بن جائیں گے اور مکمل طور پر سب ہار جائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ یہ نجات کی جنگ جو ثابت ہوگی. اب ذرا جو ایران سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, بالکل وہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جنگ جو دروازے کے پر آ کھڑی ہے, بالکل وہ سٹیٹمنٹس ہیں جب ایران کی جنگ ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو صورتحال بنی ہوئی تھی. اف ایران از اٹیکڈ اگین جیوگرافی آف دا رسپانس میں چینج. IRGC کے جو کمانڈر ہے ان کا بڑا سخت ترین آج رسپانس آیا ہے. اس سے اچھا سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ رشیا نے وارن کیا ایران کو. رشیا نے کہا ہے دا اٹیک آن ایران از امییننٹ. رشیا نے ایران کو کہا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے, اور رشیا نے کل یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی کہ ہمیں بڑا کنسرن ہے کہ یہ جو دوبارہ حملے کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں, ہمیں اس پر بڑا کنسرن ہے. آج یہ خبر ہے کہ رشیا نے ایران کو یہ خبردار کیا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. سب سے بڑی خبر تو یہ ہے, رشیا نے کہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ غزہ کی کریٹیکل صورتحال کی وجہ سے وہ اس کو ڈائیورٹ کریں گے. اور IRGC کے جو کمانڈر کا جواب آیا ہے, جو ان کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے پاس یہ مکمل انٹیلیجنس ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے, اور وہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر یہ کرنے جا رہے ہو تم تو اس کا جواب بھی سن لو کہ ہم کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر اگریشن ہوتا ہے تو جو لوکیشن آف دا رسپانس ہے اینڈ دا بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ہم بدل دیں گے. دا ریئیکشن ول بی فیئرسر. پہلے سے بھی کئی گنا بڑا حملہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور جب جنگ ہو رہی تھی تو دا اینٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ڈسپیئر میں تھی, اور یہ ایران کے ڈیواسٹیٹنگ میزائلوں کے جواب میں جو ہے وہ بھاگ رہی تھی اور میڈیٹرز کے پاس جا رہی تھی اور سیز فائر چاہ رہی تھی, اور آج جو ہے وہ یہ دھمکیاں لگا رہی ہے. یعنی یہ وہی بات ہے نا کہ اچھا جی سیز فائر کیوں کیا بھائی, دوبارہ دیکھیں نا یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اسرائیل کو اس جنگ میں پھینٹی لگی ہے, اس کو شکست ہوئی ہے. جنگ اس نے شروع کی, خود بھاگنا پڑا, اس کو شکست ہوئی. اب وہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے. بھائی تم نے جنگ روکی کیوں جو تم دوبارہ حملہ کرو گے؟ تم نے روکی ہی کیوں؟ شروع تم نے کی تو ختم بھی تم ہی کرتے, ایران کو تباہ کر دیتے. تو شکست ہوئی. اب دوبارہ جناب دھمکیاں لگا رہے ہیں اور پلاننگز کر رہے ہیں. تو پہلے اس میں مکمل ان کو ناکامی ہوئی. اب ذرا یہ دیکھیے, اگر اگریشن دوبارہ ہوتا ہے تو جو سائرنز ہیں وہ اسرائیلی ٹیریٹری میں, آکوپائڈ ٹیریٹری میں, وہ نان سٹاپ. اب سائرنز رکیں گے ہی نہیں. پہلے تو ہوتا ہے نا رات کو حملہ ہوتا تھا, پھر درمیان میں آخری 2-3 دنوں میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دن کے ٹائم حملے شروع ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہم کریں گے کہ میدان جنگ کا نقشہ بدل دیں گے, اور سائرنز نہیں رکیں گے. اسرائیل میں سائرنز نہیں رکیں گے, ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سائرنز رکیں گے. اینڈ دے ول ناٹ ہیو اے چانس ٹو لیو دا شیلٹرز. اور وہ شیلٹر سے نہ شیلٹر کی طرف جا سکیں گے نہ شیلٹر سے باہر نکل سکیں گے. شیلٹر سے بھی باہر نہیں نکل سکیں گے. سائرن سے سائرن بج 24 گھنٹے وہاں پر سائرن بجیں گے. یعنی ہر ٹائم اسرائیل جو وہ دھماکوں کی زد میں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ بھی ہوگی, اس کا مطلب یہ عراق سے بھی حملے ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن سے بھی حملے ہو رہے ہوں گے.
تو یہ آج ایران نے بات کی. اس سے بالکل واضح ہے کہ جنگ آپ کے دروازے کے اوپر کھڑی ہے. اچھا, امریکہ نے 115 ایرانین اینٹیز کے اوپر جو وہ سینکشن لگا دیے ٹو کٹ آئل ریونیوز. اب آپ دیکھیں نا, ایک گریٹ گیم اس ریجن میں جاری ہے. پاکستان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں کہ آئل پروڈکشن کی جائے گی, ایران کے آئل ریزرو جو کٹ کیے جانے. تو یہ اوور آل جو اسٹریٹجی ہے وہ ہیجمنی کی ہے, اور اوور آل اسٹریٹجی جو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کی ہے. ہر ملک کو ڈفرنٹ انداز میں جو وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو اسرائیل کے اوپر ایک سینکشن بھی نہیں ہے, اور کس کے اوپر سینکشن لگ رہی ہیں, تو دنیا کا اس ماحول میں جو وہ دم گھٹ رہا ہے. اسی درمیان یمن نے حملہ کر دیا اور بڑا پاورفل حملہ کیا ہے. یمنی آرم فورسز جو ہے انہوں نے ڈرونز اور میزائل جو ہے وہ اٹیک کیے اسرائیلی ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر. 3 ٹاپ ٹیئر آپریشنز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں. 5 یو ای ویز جو ہے وہ ہم نے استعمال کیے ہیں سینسٹیو ٹارگٹس ان تل اویو میں. اور 3rd آپریشن جو ہے وہ النقب میں ہٹ ہوا ہے, اور جو ایک اور آپریشن ہے یہ اشکلان میں, النقب میں اور تل اویو میں 3 بڑے آپریشن جو انہوں نے کیے ہیں. اور کل انہوں نے بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا, آج یہ تل اویو اور یہ سارے ایک بار پھر جناب وہ شیلٹرز میں اور آگے پیچھے ایک پورا وہاں پر پینک ہے. تو یمن ظاہر ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے. اس لیے فلسطینیوں کو دیکھیں, فلسطینیوں کو ڈسپلیس کر کے بھی جنگ تو ختم نہیں نہ ہوگی بھائی. فلسطینیوں کو ڈسپلیس کر کے کون سا جنگ ختم ہو جائے گی؟ وہ تو مصر اور جارڈن یہ ملک کی جنگ میں ڈریگ ہو جائیں گے. تو یہ جو اسرائیل اور امریکہ کا پروجیکٹ ہے نا, یہ ریسیپی فار وار ہے. یہ بس ایک ایروگینس ہے کہ بھائی ہماری ملٹری پاور کے مقابلے میں نہ تو کسی کے پاس اتنی ملٹری پاور ہے, نہ کسی کے پاس نیوکلیر بام ہے, تو ہم سے جیتے گا کون؟ نہ ہی کوئی سعودی عرب سے فورس سے نکلیں گی, نہ ہی کوئی جارڈن سے نکلیں گی. بھائی کون آ کر ہمارے منصوبے کو ناکام بنائے گا؟ اسٹیٹمنٹ دیتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. آن گراؤنڈ آپ کیا تبدیلی لا سکیں؟ تو یہ ان کا ایک گھمنڈ ہے, اسی کے اوپر وہ بڑھا رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری سافٹ میں تباہ ہو رہی ہے, ہمارا ریپورٹ تباہ ہو رہا ہے. کیا ریپورٹ تباہ ہو رہا ہے؟ ہم جس اسلامک کیپٹل میں اترتے ہیں ہمارا تو استقبال کیا جاتا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ریپورٹ تباہ ہو رہا ہے. کدھر ہو رہا ہے تباہ؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایک گھمنڈ ہے جس کے اوپر وہ بہرحال چلا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ عرب ممالک پس پردہ بھی تو امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے. سینٹ کام قطر میں ہی ہے نا, جو صبح شام دوپہر تو رابطے ہوتے ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سب تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہمیں کنڈیم نہیں کی, تو آپ کہتے ہیں ہماری ریپورٹ تباہ ہو رہی ہے. تو یہ بہرحال ایک طرح کا گھمنڈ ہے. اور یہ عرب ممالک کتنے دباؤ میں ہیں, یہ ڈپلومیٹس امریکن لکھ بھی چکے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. اب ادھر جو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہے ان کی سپیچ ہوئی ہے. یعنی یہ اب سارا کنیکٹ کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معاملہ بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے, جو نجات کی جنگ ہوئی, دا وار آف لبریشن وہ ہوگی. بڑی انپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی ہیں اور بڑی 2 ٹوک باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ لیبنن کو انیکس کرنے کا اسرائیل پلان رکھتا ہے, جیسے غزہ ویسٹ بنگال اس طرح لیبنن کو بھی انیکس کرنے کا یہ پلان رکھتا ہے. اور ہم یہ بالکل الاؤ نہیں کریں گے کہ لیبنن پر قبضہ ہو یا پھر لیبنن کو ایز اے ہاسٹیج بنا لیا جائے, یعنی جیسے کہ گورنمنٹ کو کنٹرول کیا جائے. ایز لانگ ایز دیر از اے سنگل لیونگ سول امنگ اس, ہم میں سے اگر ایک بھی زندہ بچا تو وہ بھی لڑتا رہے گا اس چیز کے خلاف. اور لیبنیز گورنمنٹ کو اور لیبنن کے اندر کے لوگوں کو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ جو کوئی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم ڈسارم ہو جائیں, ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں, ایفیکٹولی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے ہتھیار جو ہے اسرائیل کے حوالے کر دیں, ہینڈنگ اوور آور ویپنز ٹو اسرائیل. یعنی لیبنیز اسٹیٹ کا ہمیں یہ کہنا کہ ہم ہتھیار ڈالیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہتھیار اسرائیل کے سامنے ڈالیں. No one should expect us to make surrender. تو یہ بھول جائے کوئی کہ ہم یہ کریں گے. دیکھیں وہ ہتھیار کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو آگے جنگ آنے جا رہی ہے اس کے لیے لے کر بیٹھے ہوئے نا. اور پروبیبلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایران جنگ جب ہوگی تو حزب اللہ اس کے لیے بیٹھی ہوئی. اور شیخ قاسم جب انہوں نے کہا کہ جو امریکی انوائے ہے وہ بڑا سرپرائز ہوا جب لیبنیز آفیشل نے ایک یونیفائڈ سٹانس شو کیا اور کہا کہ حزب اللہ ہتھیار بعد میں ڈالے گی, پہلے اسرائیل کا جو اگریشن ہے وہ رکواؤ. اور اس لیے وہ ٹام بیرک جب وہ بڑا غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ اسرائیل کے وائلیشنز کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, تو لیبنن اسٹیٹ کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے یونیفائڈ سٹانس جو لیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل تو لیبنن کے 5 پوائنٹس کو آکوپائی کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے وانٹ ایکسپینشن, وہ پورا لیبنن لے لیں گے اگر ہم ہتھیار ڈال دیں, ہمارے بغیر اس کا دفاع کون کرے گا؟ لیبنن جو ہے وہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ جو ہے وہ فیس کر رہا ہے آل اٹس سیکٹس اینڈ ریجنس. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ جنگ ہے جو کئی نئے نقشے کھینچے گی, کئی ملک اس میں ختم ہو سکتے ہیں. اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل پروجیکٹ تھا جو 1917 میں شروع ہوتا ہے اور وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, یا وہ گریٹر اسرائیل بنا لیں گے یا ختم ہو جائے گا. یہ بالکل وہ گھڑی آ چکی ہے. گریٹر اسرائیل پروجیکٹ جو 17 میں شروع ہوا تھا 1917 میں, وہ اب اپنے اس پیک کو پہنچ چکا ہے کہ یا وہ گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں یا پھر وہ ختم ہونے جا رہے ہیں. بس اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اس لیے پیس, اس لیے کوئی اور چیز وہ نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ 2 چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے. ایک یہ کہ ریزسٹنس which is exclusively to confront Israel, اور ریزسٹنس کس کے خلاف؟ سیریا, ٹرکی, سعودی عربیہ نہیں, ان کے خلاف نہیں. ریزسٹنس ٹو اسرائیل, ایکسکلوسیولی ہماری ریزسٹنس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے. اور دوسرا جو ٹریک ہے وہ پولیٹیکل ٹریک ہے. ہم اسٹیٹ بلڈنگ میں بھی اپنا کام, کیونکہ ان پر الزام لگتا ہے نا کہ آپ جنگیں چھیڑتے ہیں اور آپ اسٹیٹ بلڈنگ میں سب سے زیادہ رکاوٹ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس کے جو ویپنز ہیں یہ پیورلی لیبنن کا مسئلہ ہے. اور اسرائیل کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کہ ہتھیار ڈالو؟ آپ ذرا سوچیں نا, یہی تو ہیجمنی ہے.
کہ صدرن سیریا جب وہ ڈسارم ہوگا، اچھا جی لیبنان میں حزب اللہ ہتھیار ڈالے گی، بھائی کیوں ہتھیار ڈالے گی؟ مطلب ایک ایسا ملک جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، جس سے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ اور پھر انہوں نے جارج عبداللہ کی بات کی کہ وہ انٹیگرل پارٹ ہے ہماری ریزسٹنس کا، اور ایکسپیرینس یونائٹڈ بائی دا گولز آف لبریشن اینڈ ڈگنیٹی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، یہ فل سپورٹ اینڈ انڈورسمنٹ آف امریکہ اس کے ساتھ جب ہو رہا ہے، اور عربس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشان بنایا کہ عرب سائلنس جو ہے وہ اس کو جو ہے نا کنٹینیو کر رہی ہے، یعنی عرب سائلنس ایک دیکھنا، یہی تو اس وقت پریشر ہے مصر کے اوپر، یہی پریشر ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے آپ کس لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ایجپٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ جو ایجپٹ کے خلاف کرٹیسزم اور مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ ایک سسٹمیٹک کیمپین ہے ڈسکریڈٹ کرنے کی مصر کو۔ تو وہ ظاہر ہے کہ لوگ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مصر نہیں چاہتا کہ غزہ میں یہ سارا کچھ ہو، لیکن اب سوال سائلنس کے اوپر زیادہ اٹھ رہے ہیں۔ اب ان کے سائلنس، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی سائلنس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ اگر پہلے دن سے کوئی ہمت دکھاتے تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ یو ای میں عجب واقعہ ہوا ہے۔ اچھا یو ای نے ابھی تک اسرائیلی ایمبیسڈر کو ایکسپیل نہیں کیا ہے، یہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ تو ابھی انہوں نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو ایکسپیل کیا، یہ ہے نتیجہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کا۔ اچھا انہوں نے غزہ کی وجہ سے ایکسپیل نہیں کیا، کسی اور وجہ سے ایکسپیل کیا، اس کے ایتھیکل کنڈکٹ کی وجہ سے۔ Israeli envoyed to UAE reportedly to lose job after undignified conduct at Abu Dhabi bar۔ اب یہ ٹائمز آف اسرائیل ہے، اس کو اس طرح لکھ رہا ہے کہ reportedly lose job فلانا فلانا، اصل میں یہ ہے کہ اس کو ایکسپیل کیا گیا ہے، اس کو وہاں سے نکالا گیا ذلیل کر کے، کیونکہ اس نے اس کے جو بیہیویئر تھا یو ای کے سیکورٹی پرسونلز کے ساتھ وہ بڑا یعنی انسلٹنگ تھا، گالیاں والیاں اور انسلٹنگ تھا، اور بیہیوڈ ان اپروپریٹلی، اور ملٹیپل اوکیزنز کے اوپر اس نے ایسا کیا۔ کلیش ود دا اماراتی سیکورٹی پرسنل، UAE files complaint against Israeli ambassador citing inappropriate behavior۔ اس نے کافی یعنی ان کے ساتھ مس بہیو کیا، ان کی انسلٹ کی، اور آخری واقعہ جب ایک بار کے اندر ہوا UAE میں، ایک بار کے اندر، اور وہاں پر جناب علی جو ہے وہ اس کے بعد اس کو جب ایکسپیل کر دیا گیا ہے۔ تو UAE نے غزہ پر امبیسڈر کو نہیں نکالا، ایتھیکل کنڈکٹ کے اوپر نکالا، لیکن نکالا ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ یہ وہاں پر جا کر کیا حرکتیں کر رہے ہیں، مطلب اس کو اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں، اور اماراتی جو سیکورٹی پرسنل ہیں ان کے ساتھ جناب بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو کنگ فیصل کی باتیں اگر وہ یاد کر لیتے، دیکھیں اگین ظاہر ہے زبردست لیڈرشپ ہے، ان کے فیصلے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ چلنا ہے، وہ اکنامک، ٹیکنالوجیکل، ٹریڈ، یہ سارا کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کی ریاستیں ہیں، ان کی پالیسیز ہیں، جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں، لیکن آج کی خاموشی انہی کے نقصان میں، ان کے فائدے میں نہیں ہے۔ ایک تو ان کے اوپر مورل ایک بوجھ ہے کہ ان کو موریلٹی کا یہ تقاضا ہے، انسانیت کا یہ تقاضا ہے، ان کو جانا چاہیے تھا، ریلیجس ڈیوٹی الگ سے ہے۔ پھر جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس میں بھی دیکھیں نا، دنیا کے ممالک ان کو ایکسپیل کر رہے ہیں، آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ آپ کے لیے اسٹریٹجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے کہ یہ لاوا پکتا رہے، آپ اس کو پکاتے رہیں، الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ یہ یہیں پر ڈیفیوز ہو جائے گا، نہیں، یہ لاوا پھٹے گا۔ تو یہ اسٹریٹجیکلی بھی خاموشی سمجھ سینس لیس ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اس لیے جس نے نارملائزیشن کرنی ہے، واٹس ایور جو بھی کرنا چاہتا ہے، اس کی اپنا ملک ہے، اپنی پالیسی ہے، کوئی اس پر کیا کہہ سکتا ہے؟ لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس موقع پر جب اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، یعنی یہ بالکل وہی بات ہے جب شام میں اسرائیل قبضہ کر رہا تھا، اور جو الشرا صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تعلقات بنائیں گے، اور اسرائیل ہمارا دشمن نہیں، ہمارا دشمن تو ایران اور حزب اللہ ہے۔ تو ہم یہی سر پیٹ رہے تھے کہ بھائی یہ کیسے دوستی ہو جائے گی جب وہ آپ کے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں؟ تو آپ کے لوگوں میں ریزنٹمنٹ بڑھے گی، آپ کو کون دوستی کرنے دے گا؟ تو یہی صورتحال یہاں پر ہے۔ غزہ میں جینوسائیڈ کے بعد آپ کو کون نارملائزیشن کرنے دے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سڑی۔ اب جو سیریا کا ڈیلیگیشن ہے وہ ماسکو میں ہے، سیریا کے جو فارن منسٹر ماسکو گئے، اور چونکہ پیوٹن نے نیتنیاہو کو کال کی تھی سیریا کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، اسی درمیان ایک اور میٹنگ سیریا اور اسرائیل کی ہونے جا رہی ہے باکو میں، آذربائیجان کے اندر۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ناظرین تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے راز روگا کریں، اجازت دیجیے۔